अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल लिल्मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व अनकिहुल अयामा मिनकुम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हफ्ता वाराना इस दरस में मैं आप सबका इस्लामी तरीके से इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी। सबसे पहले मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे आने में ज़रा देर हो गई। मुझे कुछ रकात पढ़ना जो है अभी छूट गया था। इंशाल्लाह अगले इतवार से हम 9:15 से ही शुरू करेंगे। तो आज का जो हमारा दर्स है, चूँकि रमज़ान के बाद शुरू होने जा रहा है, जैसा कि इन्होंने आपको कहा ही होगा, लेकिन फिर भी थोड़ी-सी मैं अपनी तरफ से वज़ाहत करता चलूँ। जो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं, ये एक लंबा दर्स चलेगा। इसमें हम शादी-ब्याह के ताल्लुक से जितने भी मामलात और मसाइल हैं, उन पर इंशाअल्लाह ताला तफ़सीली बात करेंगे। तो सर-ए-फ़हरिस्त मैं आपको कहूँगा कि आज के जो सेशन में तकरीबन 13 पॉइंट्स लिखी हुई है मैंने, जिसका हम तज़किरा करेंगे। मैं देखता हूँ कहाँ तक हम पहुँच जाएँगे। यानी 3 सब हेडिंग्स हैं। एक हेडिंग में है असल जो है शादी की ज़रूरत और अहमियत और तर्क शादी के नुकसानात, ठीक? तो उसमें क्या आता है शादी की ज़रूरत व अहमियत के तनाज़ुर में 6 चीज़ें मैंने लिखी हुई है। एक है शादी एक फ़ितरी ज़रूरत है। नंबर 2 शादी एक मुआशरती ज़रूरत है। तीसरा नुक्ता शादी एक अखलाकी ज़रूरत है। चौथा नुक्ता शादी एक रूहानी व नफ्सियाती ज़रूरत है। पाँचवा नुक्ता शादी एक दीनी ज़रूरत है। छठा नुक्ता शादी की फ़ज़ीलत। ये हो गया, ये 6 नुक्ते जो है ये सब हेडिंग है शादी की ज़रूरत व अहमियत के तहत। फिर जो दूसरा है शादी से गुरेज़ की राहें और उसके नताइज, यानी दोज़ हू आर अबैंडनिंग द मैरिज एंड देयर इट्स इविल इफ़ेक्ट्स। उसमें 3 नुक्ते जो है, एक तो है तसव्वुफ़ और रहबानियत और मुजर्रदाना ज़िंदगी के नुकसानात। दूसरा नुक्ता है ज़िनाकारी की सहूलियत की वजह से तर्क निकाह और उसके नुकसानात। तीसरा है अदम इस्तिताअत की वजह से तर्क निकाह और पाक दामनी के रास्ते। तो 6 और 3 हो गए 9। फिर जो तीसरा हमारा सब हेडिंग है वो है शादी में रुकावटें और उनका हल। और इसमें भी मैंने 4 नुक्ते लिखे हुए हैं, जिसमें है कि तालीम की रुकावट। जैसे कि अक्सर बेशर जब किसी को कहते हैं कि भाई शादी क्यों नहीं कर रहे हो बेटे की या बेटी की, तो कहते हैं कि अभी वो पढ़ रही है, ठीक है। अगर जो बेचारी वो बेटी जो है बेटा हो, वो चाहते हैं कि हमारी शादी हो जाए, लेकिन घर वाले कहते नहीं, अभी इसकी तालीम हासिल कर रही है। तो दूसरा नुक्ता जो है, जो वो है वसाइल व अखराजात की रुकावट, यानी मीन्स ऑफ गेटिंग मैरिज, पैसा नहीं है। तीसरा है शर्म और हया की रुकावट, कैसे एक बेटा कैसे कह सकता है अपने बाबा को कि मेरी शादी कर दो। फिर चौथा है इसमें उम्र की रुकावट, ठीक। तो ये सारी नुकात पर हम बात करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे मंगनी क्या है, शादी क्या है, उसमें रस्म रिवाज क्या है, फिर कौन सी चीज़ जायज़ है, कौन सी नाजायज़ है, और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वगैरह। इसमें मुझे लगता है इसमें महीनों लग जाएंगे और इसमें हर एक नुक्ता जो है हमारा बहुत ही अहम होगा। तो मैं चाहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला आप कोई चीज़ मिस ना करें, ताकि हम इस चीज़ को जो है अच्छी तरह से समझ सकें। और ये कोई रिवायती वाज वगैरह नहीं होगा, बल्कि ये एक सबक आमूज हमारे दुरूस होंगे। तो पहला जो है वो है आपकी स्क्रीन पे जैसे मैं रखा हुआ है अपने नोट्स में, शादी एक शादी एक फितरी ज़रूरत है, ठीक है। तो याद रखें इस्लाम जो है ये दीन फितरत है।
اس میں احکام فطرت انسان کے عین مطابق ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ اس میں ہمیں اسلام میں کوئی ایسا حکم نہیں دیا گیا ہے جو کہ ہم نہ کر سکے، یا ہمیں کوئی کسی ایسی چیز سے نہیں روکا گیا ہے جس سے جس سے رکنا ہمارے لیے جو ہے پاسبل اور ممکن نہ ہو۔ جس طرح انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے وغیرہ، یہ سب چیزیں جو ہے یہ اہم ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے ہمارے لیے شادی کرنا بھی ایک ضروری چیز ہے۔ تو اسلام جو ہے ہمیں کہتا ہے کہ ہر ایک جو بالغ ہو اور صاحب استطاعت ہو، اور اس کے پاس جب حالات ہو اور شادی کو وہ فرض قرار دیا گیا ہو اس کے لیے، جب اس کو ضرورت لگے کہ مجھے شادی کرنی، تو اس کو شادی کرنا ضروری ہے۔ تو اس ضمن میں دیکھیے آپ، ہم نے جو آیت لکھی ہے وہ ہے مشہور آیت جو ہمارے زبان زد ہوتی ہے عام، یعنی یہ سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 3۔ اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ ہے فن کی ہو۔ یہ جو پہلے فا آیا ہے اس کا مطلب ہے پس، تو آپ شادی کرو۔ فن کی ہو ما طاب لکم من النساء۔ تو میری بہنیں جو اس میں درس میں شمولیت کر رہی ہیں ابھی، تو وہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہ نقطہ ہے، اصل میں اس کو ہم سب سے لاسٹ میں بیان کریں گے، جو ہے پالیجینی کا۔ پالیجینی مطلب ہوتا ہے ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا۔ اس لفظ اور اس جملے کو سنتے ہی ہمارے اندر کب کبھی پیدا ہوتی ہے کہ نہیں، ہمیں یہ سننا ہی نہیں ہے، ہاؤ کین آئی شیئر مائی ہسبینڈ۔ تو ٹھیک ہے، آپ کو نہیں کرنا ہے، آپ کو نہیں اس کے ساتھ برابری ہے، ٹھیک ہے، آئی ریسپیکٹ یور ویو آلسو، بٹ ایٹ لیسٹ اس کے بارے میں پہلے سمجھ لو، اس کی حکمت کیا ہے، کیوں حکم آیا، کب آیا حکم ہے، کس کے لیے آیا ہے، کیا اس کے نقصانات تو نہیں ہے، کیا اس کے فوائد تو ہے۔ تو ابھی ہم اس کو نہیں چھیڑیں گے، وہ ہم سب سے لاسٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ بیان کریں گے جب ہم یہ سارا ایشو سمجھیں گے۔ لیکن یہاں ابھی میں آپ کی جو توجہ ہے وہ مرکوز کروں گا اس لفظ پہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فن کی ہو ماتا ولکم من النساء، آپ کو جو بیویاں، جو عورتیں جو پسند ہے ان سے نکاح کرو۔ اب یہاں من جو ہے، من ہوتا ہے سے، اردو میں جس کو ہم سے کہتے ہیں، فرام۔ تو نساء جو ہے نا، یہ آلریڈی پلورل ہے۔ جیسا میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اگر ہم لیڈی جب کہتے ہیں، ہم وومن جب کہتے ہیں، انگریزی میں وومن کہتے ہیں WOMAN، تو ہے کہ ایک عورت۔ جب ہم کہتے ہیں بہت ساری عورتیں، تو ہم وومنز نہیں کہتے ہیں، ہم اس وقت کہتے ہیں WOMEN، یعنی وومن، یعنی عورتیں۔ تو عورتوں کے لیے جو الفاظ نہ لفظ استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں، وہ ہوتا ہے نساء یا نسوہ۔ تو اس کا مطلب ہے پلورل ہی ہے، سنگولر اگر ہوتا تو پھر ہوتا ہے امرا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں جو چھوٹ دی رکھی ہے وہ ہے مسنا، وہ کہا دو دو سے کر لو، پھر کہا سلاسہ، وہ سلاسہ تین تین سے کرو، و رباع چار چار سے کرو۔ لیکن یہی پر بات ختم نہیں ہوتی ہے، بہت سارے مرد حضرات اپنی بیویوں کو ڈراتے ہیں صرف اس آدھی آیت سے۔ آگے کیا لکھا ہے؟ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو اس چیز کا، اللہ تعدلوا، کہ آپ ان میں عدل اور انصاف نہیں کر سکو گے، تو پھر یہاں جو واپس سے آیا ہے، پس واحدتن، تب ایک ہی کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ دو شادی، تین شادی اور چار شادیاں کرنا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، نہ ہی یہ فرض ہے، نہ ہی ضروری ہے، نہ ہی ہر ایک کے لیے بنا ہے یہ مسئلہ۔ یہ اس مرد کے لیے ہے جس میں وہ اس ویسی صلاحیت ہو۔ اور شادی کرنا بچوں کا کھیل نہیں ہے، گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور اس میں انسان کو، جب بھی ہم یہاں شادی کی بات کرتے ہیں، انسان کو صرف دماغ میں آتا ہے کہ کچھ اور ہی جو ہم نے پھر فلموں میں دیکھا ہوا ہوتا ہے۔ نہیں، جب آپ اسلاف کی زندگی دیکھتے وہاں پر بیواؤں کا ذکر آتا ہے، جن کے بچے بھی ہو یا جن کو بے سہارا ہو ان کو سہارا دینا، یہ بھی شادی کے ذریعے آتا ہے۔ اسی لیے وہاں پر اولڈ ایج ہومز وغیرہ نہیں تھے جیسے کہ آج کل ہوتے ہیں، وہاں پر یتیم خانے نہیں تھے، وہاں پر جب بھی کوئی عورت ہوتی تھی یا کوئی یتیم ہوتا، اس انسان اس کی ماں سے شادی کرتا، چلو خلاص آپ ہمارے پاس رہو، میں آپ کا کفیل بن جاتا ہوں۔ تو جب ہم اس نظر سے دیکھیں گے تو ہم اس کو کراہت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ تو اللہ نے کہا فواحدتن، تو پھر اب ایک ہی کرو، پھر اب ما ملکت ایمانکم۔ اب چونکہ یہ نقطہ ہمارے لیے نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جب عرب دنیا میں، پوری دنیا میں اس وقت انسانوں کی طرح، جیسے ہم آج بازار میں ہم خریدتے ہیں اشیاء جیسے فریج، واشنگ مشین، ٹی وی، آٹو، اسکوٹر وغیرہ، اس وقت انسانوں کو بھی بیچا اور خریدا جاتا تھا۔ تو یہ اسلام نے اس کو ختم کر دیا ہے، دھیرے 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 اس کو ختم کر دیا ہے۔ لیکن اس وقت جس کے پاس جو تھی، جس کو باندی کہا جاتا ہے، لونڈی کہا جاتا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ کبھی بات کریں گے۔ تو اللہ نے کہا پھر یہ اگر جس کے پاس باندی ہے تو اس کے ساتھ آپ تعلق قائم کر سکتے ہو۔ تو اس وقت باندی کے ساتھ
جو ہے شادی کرنا لازم نہیں ہوتا تھا، اس کی اپنی تفاصیل ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ نے کہا ذالک ادنیٰ اللہ تعود، یعنی اللہ کے نزدیک یہ جو ہے یہ بہترین چیز ہے۔ تو یہاں پر جو سب سے بڑی جو ہم نے آغاز کیا اس بات کا، وہ ہے فن کی ہوں ماتا بلکو من النساء، آپ ان عورتوں سے شادی کرو جو آپ کو اچھی لگی ہو، ٹھیک ہے۔ تو توبہ اچھی لگنا ضروری ہے، تو یہ ایسا نہ ہو کہ بھائی مجھے اچھی نہیں لگتی لیکن پھر میں شادی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے دیکھیے آپ، ایک حدیث مبارک میں نے یہاں پر لکھی ہوئی ہے، اور یہ بھی آپ سب کو یاد ہی ہے، یہ بس بالکل میں تمہید سے چلا رہا ہوں تاکہ ہماری جو گفتگو ہے، ہمارا جو درس ہے، اس کی بیس بن جائے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یا معشر الشباب، دیکھیے ایک تو ہوگا جب آپ آڈیو میں سنتے ہیں کوئی بات تو آپ سنتے سنتے چلتے آ جائیں، لیکن جب آپ یہاں پر ہمارے کلاس جب دیکھتے ہیں تو ہم آپ کو حدیث اور آیات کے اوریجنل ٹیکسٹ دکھاتے ہیں، اور آپ کو بھی سمجھ آتا ہے کہ کس لفظ کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا معشر شباب، اے نوجوانو، من استطاع منکم الباءۃ، جس کے پاس استطاعت ہو شادی کرنے کی، فلیتزوج، چونکہ یہ حدیث مسلم اور بخاری مختلف ان دونوں کتاب میں مختلف جگہوں پر آئی ہے، تو کبھی یہاں پر جو ہے نا منکم کہیں پر نہیں آیا ہے، کہیں پر منکم آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کہیں اور کوئی اس کا حوالہ دیکھ لیں تو وہاں پر آپ کو منکم نہیں ملے گا، اور الفاظ کبھی یہاں وہاں ہو سکتا ہے۔ تو کہا جس کے پاس بھی استطاعت ہو شادی کرنے کی، اس کو فلیتزوج، اس کو شادی کر لینی چاہیے۔ پھر کہا ومن لم یستطع، اب جس کے پاس استطاعت ہی نہ ہو، جس کے پاس طاقت ہی نہ ہو، فعلیہ بالصوم، تو پھر وہ روزہ رکھے، فإنہ لہ وجاء، اس کے لیے یہ ڈھال کا کام کرتی ہے۔ یہاں پر کچھ نکات ہم دیکھتے ہیں، ایک آ گیا اس میں استطاعت، ٹھیک ہے، دس ورڈ، مجھے کون سمجھائے گا یہ استطاعت کیا ہوتا ہے؟ اپنا صرف ہاتھ کھڑا کرے، پھر میں جس کو اجازت دوں گا وہی انمیوٹ کرے گا۔ What is this word? What does this word mean? استطاعت کون بتائے گا؟ میں چاہتا ہوں آپ بھی انٹریکشن کریں ہمارے ساتھ، آپ بھی اگر غلطی بولیں گے واللہ مجھے خوشی ہوتی ہے جب آپ انٹریکشن کرتے ہیں، جب آپ دلچسپی لیتے ہیں، سوال کا جواب دیتے ہیں، اچھا لگتا ہے مجھے، اور اس سے آپ کو یاد بھی رہتا ہے، آپ کی صلاحیت بھی بڑھتی ہے، اور آپ کے اندر جو چھپا ہوا ڈر ہے وہ بھی دور ہو جاتا ہے۔ نو پرابلم، غلط بولے گا کوئی ہنسے گا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن انمیوٹ کر کے جو ہے مجھے بتائے، کون بتائے گا؟ صرف پہلے ہاتھ کھڑا کرے۔ میں 30 لوگوں میں سے کسی کو پتا ہی نہیں ہے استطاعت کیا ہے۔ ایک لفظ ایک آ گیا، 2 ہاتھ، بس 2 ہاتھ، باقی کہاں ہیں جی؟ 3، اور کسی کو نہیں معلوم ہے؟ باقی بھی کوشش کرے، غلط بھی ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ماشاءاللہ۔ تو پہلے میں شروع کروں گا نیچے سے ہی، بنت لطیف جی بولے آپ میری بہن۔ پوٹینشل، مالی استطاعت، فزیکل پوٹینشل۔ اوکے، شبیر صاحب آپ بولے۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم۔ دونوں مالی اور جس فزیکل استطاعت ہونی چاہیے، طاقت ہونی چاہیے اس میں، ٹھیک ہے، اور کچھ اس میں آ سکتا ہے، ان جو ہمارے پاس جواب آ گئے، اس کے علاوہ اگر کوئی کہنا چاہتا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے۔ ابیلٹی، کیپیبلٹی، لیکن کس چیز کی؟ دیکھیے اس میں 2 چیزیں آ ذمہ جاتی ہیں داری اصل میں، اٹھانے کی۔ دیکھیے ٹھیک ہے، دیکھیے اس میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے انسان کے پاس مالی، جب میں چاہتا ہوں اس حدیث میں جو 3-4 لفظ آئے ہیں اس پر اب غور کریں، کیونکہ یہ حدیث آپ نے مجھے لگتا ہے ہزاروں دفعہ سنی ہوئی ہوگی، لیکن لفظوں کا صحیح ترجمہ نہ معلوم ہونے سے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں شادی کرنے سے۔ دیکھیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استطاعت کا لفظ بولا، من استطاع منکم، جس کے پاس استطاعت ہو، تو استطاعت کیا ہوتا ہے؟ استطاعت ہوتی ہے طاقت، لیکن طاقت کس چیز کی؟ ایک ہوتا ہے اس کے پاس مالی قوت ہونی چاہیے، مالی مطلب فائنینشلی وہ ساؤنڈ ہونا چاہیے، لیکن اس سے کیا مراد ہے؟ یہ جو پرابلم ہمارے سوسائٹی میں ہے، دس از دا پرابلم ان سوسائٹی، when we are comparing our lives with the film stars, with the celebrities, with the serials, with the films, etc. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پھر استطاعت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے جس چیز کو استطاعت مانا ہوا ہے نا، وہ ہوتا ہے
کہ پہلے ہم سیٹل ہو جائے پوری طرح سے, ایک بڑا مکان ہو, اپنی بڑی لگژریس کار ہو, اپنا بزنس ہو, میرے انڈر 10-20 آدمی جو کام کرنے والے ہو, تو انسان بولتا ہے کہ بس ابھی استطاعت ہو گئی. اور ہمارے کشمیری معاشرے میں, جس سے مجھے بہت گھن آتی ہے, یہ جو ہمارے اندر آئی ہے ہندوؤں سے, خاص کر زی ٹی وی سے اور سیریلوں سے, جو ہے کہ یہاں سمجھ سے پہلے 10-20 لاکھ روپے کا سونا جمع کرو, اور لڑکی والے بھی یہاں سے جو ہے 10-15 لاکھ کا سونا کریں گے جمع, پھر وہ تانبا لائیں گے, پھر کراکری لائیں گے, پھر چیزیں لائیں گے, پھر کپڑے, پھر وردن جس کو بولتے ہیں کپڑے, دلہنی 2-3 لاکھ روپے کا جو ہے نا, بلکہ 5 لاکھ تک بھی جاتا ہے, 8 لاکھ تک بھی جاتا ہے, وہ کپڑے لاتی ہے. مجھے بتاؤ اگر کسی کے پاس 5-6 بچے ہو, پھر وہ کیا کرے گا؟ دس از دا مین کاز. ہمارے معاشرے میں جو ابھی بہرا رویہ دیکھی جاتی ہے, وجہ یہی ہے کہ ایک انسان نے نکاح کے جو اخراجات اور خرچات اتنے بڑے بڑھائے ہوئے ہیں کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ میں شادی کروں اپنے بچوں کی, یا کوئی سوچ ہی نہیں سکتا ہے. تو یہاں پر جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی استطاعت کا جو مطلب ہے نا, یہ سمجھا, کیونکہ ہم دین سیکھ رہے ہیں. I am not telling any fairy tales. I am not telling you anything of any particular society. ہم کہہ رہے ہیں جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہو. استطاعت سے مراد ہے 2 چیزیں, ایک ہے مال, دوسرا ہے جسمانی طاقت. اس سے کیا مطلب ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ انسان کے پاس اتنا مال ہو یا اتنا کماتا ہو جس سے وہ اپنی بیوی کا نان و نفقہ ادا کر سکے, یعنی اس کو وہ 2 وقت کی روٹی دے, کھانا دے, اور اتنی اس کے پاس گھر میں وہ چھت ہو وہ جہاں پر وہ بیچاری رہ سکے, اور ان کا گزر بسر ہو جائے, سمپل. اب کسی کے پاس 1 کمرہ ہو یا 10 کمرے ہو, وہ چل جائے گا, ٹھیک ہے. اسی طرح سے اس کے پاس جسمانی طاقت و قوت ہو کہ وہ جو ہے ازدواجی تعلق قائم کرنے میں اس کو اتنی استطاعت ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ امپورٹنٹ ہو, کہ وہ اس کے پاس وہ مردانگی نہ ہو, وہ مطلب اس میں ایسی چیزیں ہو. ہاں یاد رکھے یہاں پر, جس کے پاس وہ طاقت نہ ہو اس کے لیے شادی کرنا حرام ہے, جس کو ہم آگے ڈسکس انشاءاللہ کریں گے کہ شادی کرنا سنت ہے, مستحب ہے, فرض ہے, کیا ہے, اس میں وہ چیز آئے گی. تو یہاں آپ یاد رکھیے گا, جب ہم استطاعت کا لفظ بولتے ہیں, اس کا مطلب ہے اس کے پاس اتنی طاقت و قوت ہونی چاہیے, اس میں اتنا پوٹینشیل ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو 2 وقت کی روٹی کھلائے. دیٹس اٹ, بس. ٹھیک. پھر کہا وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ. اب اگر کسی کے پاس اتنا بھی نہ ہو, کیونکہ اس معاشرے میں, اس واقعی میں ایسا بھی نہیں ہوتا تھا لوگوں کو. وہ لوگ بیچارے جب کھجور کھاتے تھے, زمزم کا پانی پیتے تھے, ان کے پاس اور کچھ ہوتا نہیں تھا. اور ان کے پاس جیسا آج ہمارے یہاں وارڈروبز بھر بھر کے ہوتے ہیں نا کپڑے, دونوں کے, مرد اور عورت کے, ان کے پاس 2 چادریں ہوتی تھی, ایک اوپر پہنتے تھے, دوسری نیچے پہنتے تھے. اوپر والے کو کہتے تھے ردا, دوسرے والے کو کہتے تھے ازار. ٹھیک. اب اگر کبھی دھونا بھی پڑتا ہو تو دوسری نہیں ہوتی تھی, بلکہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب وہ جمعہ کا خطبہ دیتے تھے نا, ان کو پھٹی ہوئی وہ چادر ہوتی تھی, اور وہ خلیفہ تھے, جس کو ہم پرائم منسٹر کہتے ہیں, پرائم منسٹر بھی آگے. ٹھیک ہے. تو اب جس کے پاس اتنی استطاعت نہ ہو, مجھے تو نہیں لگتا کہ دنیا میں اس وقت جو مڈل کلاس ہو کوئی ایسا ہو کہ جس کو یہ چیز نہ ہو, کہ گھر نہ ہو اس کا, مطلب اگر وہ گھر بسائے تو اس کے لیے اب ایک الگ کمرہ نہ ہو. وہ ایسا نہ ہو کہ مطلب اگر وہ خود کھاتا ہے 2 وقت کی روٹی تو پھر کسی اور کو نہ کھلائے اگر اس کے گھر میں بیوی آ گئی. پھر کہا فعلیہ بالصوم. دیکھیے یہ روایتی واز میں نہیں پڑھ رہا ہوں. جب یہ آپ حدیث سنتے ہیں نا مولوی صاحب سے جمعہ کے دن, تو آپ کے من میں آتا ہے ارے یار کیا بولتا ہے, فعلیہ بالصوم, کتنا روزہ رکھوں گا میں 1 سال سے دعا کر رہا ہوں. اینڈ اس جوان کی, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی کی ہو, اس کی یہ بات ایک دم 100% درست ہے کہ اگر انسان کے اوپر شہوت کا غلبہ ہے, اس کو ضرورت ہے شادی کرنے کی, تو انسان ہر وقت روزہ نہیں رکھ سکتا. اٹس ناٹ پاسبل. کیا کرے گا؟ تو یہ وقتی, دس از ٹیمپرری, جو حل ہم کہہ سکتے ہیں عارضی حل ہے. یہ کیوں کہا گیا کہ روزہ رکھو؟ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. جیسے کہ ایک ڈھال ہوتی ہے جنگ میں, جب تلوار کا وار آتا ہے تو ڈھال سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے, تو اسی طرح سے شہوت اس سے کم ہوتی ہے, جیسا روزے میں ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار. تو جب انسان بھوکا پیاسا رہے گا تو اس کو انسان کی آرزو ہی نہیں رہتی ان سب چیزوں کی. لیکن دس از ناٹ پرماننٹ, یہ وقتی طور پر ہے جب تک کہ اس کو اتنی گنجائش ہو جائے کہ وہ شادی کر سکے. ٹھیک ہے. تو آج ہم نے اس حدیث میں یہ سیکھا کہ یہاں پر جو اچھا, یہاں پر ایک اور چیز دیکھیے, یہاں پر جو ایڈریس کیا جا رہا ہے یا معشر شباب. اب یہ شباب جو ہے نا, یہ وہ اردو والا شباب نہیں ہے, شباب اور کباب اور شباب.
शबाब है असल में शाबुन की जमा, शाब, शाब बोलते हैं यंगस्टर को। इसके लिए अरबी में एक और लफ्ज़ आता है फितिया, जो सूरह कहफ में आया है, आयत नंबर आप 9 से 11 तक 13 तक देख ले। इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। तो फितिया हो गए दो लफ्ज़, शाबुन व फितिया। इसी तरह गुलाम भी आता है, तो गुलाम को छोड़े वो 9 साल तक आता है। शाब यहाँ से अगर देखें यंगस्टर्स, जो हमारे यहाँ हम कह सकते हैं 15 से 25 साल तक, 15 से 23 साल तक। अब यहाँ पर मुसीबत ये है, जब 30 साल का भी बंदा होता है या बंदी होती है, उसको घर वाले बोलते हैं ये भी बच्चे हैं, लेकिन इसी नीच। तो जब वो भी बच्चे ही हैं माँ बाप की नजर में, तो वो कैसे उनकी शादी करेंगे? सही। एक बार मुझे याद है, 1-2 साल पहले मुझे एक लड़के ने फोन किया। उसका क्या नाम था, वो कहाँ रहता, ये मैंने किया था। वो बेचारा बहुत इरिटेट हो गया था। उसने कहा था कि उसने मुझे बड़े जोश में मुझे फोन करके बोला कि मुझसे पूछा कि आप फलां हैं? मैंने कहा जी भाई, आप कौन हैं? उसने मुझे बोला कि मैंने जो है एमटेक किया हुआ है, हमारे घर में बहुत ज़मीन है और हमारे यहाँ जो है फसल उगती है, मेवा उगता है, हम बहुत ही मकान बहुत बड़ा है, गाड़ियाँ भी है। तो मैं 32 साल का हो चुका हूँ। जब मैंने सारी इतनी डिग्रीज़ वगैरह की है, मैं घर वालों को बोलता हूँ कि मेरी शादी कर दो। वल्लाहि लज़ीम, वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। और उसने मुझे कहा कि मेरे घर वालों ने, मेरे माँ-बाप ने मुझे कहा कि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या हो गई है, तुम्हें क्या हो गया इस लायक तुम्हें शादी कर ली जाए? अभी तो तुम्हें 5-6 साल तक तुम सोचो ही मत, और तू कमाता क्या है? तू बीवी को क्या खिलाएगा? उसने कहा ठीक है, मैंने एमटेक किया हुआ है, अभी मुझे कोई नौकरी वगैरह है नहीं, लेकिन मैं घर में काम करता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। अगर 2-4 लोग भी आएँगे हमारे घर में, हम रोज़ खिला सकते हैं। मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरे हाथ में। उसने कहा कि अगर मैं अब शादी ना करूँ, तो फिर तो मुझे गुनाह करना है। फिर मैंने कहा मेरे भाई आप सही कह रहे हो, अब मैं तो आपके वालिदैन की का दिमाग जो है ना वो रीसेट नहीं कर सकता हूँ। अल-मुहिम, जब हमारे घर में, हमारे माशरे में ये चीज़ होगी, तो मुझे बताइए हमारे माशरे में जराइम, ड्रग्स, शराब, छेड़खानियाँ, हैरेसमेंट ये बढ़ जाएँगी या कम हो जाएँगी? तो ये यहाँ पर देखिए आप, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुखातब कर रहे हैं किनको? जवानों को, यानी इसका मतलब शादी नहीं करनी है 40 साल के बाद। अच्छा, यहाँ पर मैं एक नुक्ता और कह दूँ आपको। यानी जब कोई लड़की माज़रत के साथ, जब हम किसी लड़की को कहते हैं ना, अब लड़की कहना ये वैसे गलत है, मैं औरत कहना चाहिए मुझे। यानी कि अगर वो 20-25 साल की हो औरत, तो हम जब उसको कहते हैं कि आप क्या चाहते हो? कैसा आपको स्पाउस होना चाहिए? वो कहते हैं कि वो लविंग होना चाहिए, वो केयरिंग होना चाहिए। मतलब खुदगर्ज़ी इसमें होती है, सिर्फ़ उनको लव और केयर चाहिए। खुद क्या दोगी? कुछ नहीं, खुद सिर्फ़ ताने दोगी। अरे ये भी तो कहो ना कि हाँ, मैं भी दूँगी। उसके बाद कहती है कि वो सेटल होना चाहिए, उसके पास अपना बड़ा घर होना चाहिए, अपना बिज़नेस होना चाहिए, फिर सरकारी नौकरी होनी चाहिए, और ये हो रहा है। इतनी चीज़ें वो गिनवाती है ना, ठीक है, यहाँ पर रुके आप। बिना किसी तनकीद के आप अपने ज़हन-ओ-क़ुलूब को मेरे हवाले कर दें कुछ मिनटों में। मेरी बहनों, मुझे बताएँ, जब आप चाहते हैं, आपकी उम्र 24 साल की है, आपने हाल ही में पढ़ाई ख़त्म की है, अब जो आपके साथ पढ़ता है, जिसको आप पसंद करते हो, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, आपका पड़ोसी है या रिश्तेदार है, या ऐसे ही रैंडम गाय आपको कहता है कि भई मैं ऐसे शादी करना चाहता हूँ। यहाँ पर नुकता समझिए आप। अगर आप चाहते हो उससे शादी करना, लेकिन आप कहते हो जो यू आर नॉट वेल सेटल्ड, मैं कैसे शादी कर लूँ आपसे? ठीक? अब जो ख्वाहिशें और जो तमन्नाएँ आपके अंदर है, पनप रही है, ठीक है। मुझे बताएँ ये सब चीज़ें आपके वालिद साहब ने कब अचीव की थी? यानी ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं ना कि अपना घर भी अलग हो, अपना कारोबार भी हो या बड़ी नौकरी हो, और नौकरी भी पक्की हो, सरकारी हो, वो भी परमानेंट हो, और तनख्वाह भी बहुत अच्छी हो, और मेरे नाज़-नखरे भी बर्दाश्त करे, ठीक? मुझे पता है ये सब चीज़ें बेचारा ये कहाँ से रातों-रात लाएगा, क्योंकि ये तो आप ही का क्लासमेट है ना, ज़रा मैं खुल के बता रहा हूँ। आप ही का क्लासमेट है, आप ही ने भी पढ़ाई हाल ही में छोड़ दी है, इसने भी हाल ही में छोड़ दी है पढ़ाई। ये कहाँ से बेचारा लाएगा रातों-रात ये, ठीक? दैट मीन्स असल में हमारा माइंड जो है, दैट इज़ करप्टेड। हमारी जो आँखें हैं वो ललचा गई है, सिर्फ़ यही हॉलीवुड, बॉलीवुड और ये बस ये वेब सीरीज़ देखकर हमारा दिमाग खत्म हो गया, खराब हो गया है। हम भूल चुके हैं हमारे अस्लाफ़ का वरासा क्या है, और हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया। अब ये सारी बातें इसमें आएँगी, जो हमारा अल्लाह का फ़ज़ल है। हमारे होस्ट साहब को भी अल्लाह ताला जो है बरकत दे और खुश रखे। इन्होंने बस खेलते-खेलते मुझे बताया कि निकाह पर बात करेंगे। मैंने कहा यार ठीक तो यही तो बात ठीक है। और 1 घंटे से मैं इस पर ज़रा मेहनत कर रहा था कि ज़रा हम ये हमारे माशरे में जो नासूर बन गया है कि
لیٹ میرج جو ہو رہی ہے, جو ہمارے معاشرے میں جو تباہی پھیل چکی ہے, دس از دا مین کاز. اور اس پر ہم صرف بولتے ہیں ہم واز سنتے ہیں, نہیں, وی ہیو ٹو گو ٹو دا روٹ کاز. اور جو ہم نوجوان ہیں اور جو ہمارے ماں باپ ہے, ان کو اس بیڑا اٹھانا ہے, ان کو اس پر محنت کرنی ہے, اور ان کو اس پر کچھ عملی اقدامات اٹھانے ہیں. بہرحال یہ اس حدیث پر ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں, میں آگے جا رہا ہوں. تو یہ حدیث جو ہے یہ صحیح بخاری کتاب النکاح میں ہے, حدیث نمبر 5065. ٹھیک, اس کے علاوہ صحیح مسلم میں ہے کتاب النکاح, اور حدیث نمبر ہے 1400. تو یہ حدیث آپ کو اب یاد بھی ہوگی. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, اے نوجوانوں تم میں سے جس کو بھی استطاعت ہو وہ شادی کرے, جس کو استطاعت نہ ہو وہ تب تک روزے رکھے, کیونکہ روزہ رکھنا اس کے لیے ڈھال کا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گئی ہماری ایک آیت, اور یہ ہو گئی ہماری دوسری آیت. تو اب ہے اس حوالے سے ہم تھوڑا سا اور کریں گے بات کہ اے نوجوانوں کی جماعت جو یہاں پر کہا گیا, دراصل دیکھا جائے کہ انسان جب جوانی کی سطح کو چھو لیتا ہے, اور اس میں طبی طور پر شہوت کا بھڑکاؤ پیدا ہو جاتا ہے, اور اس بھڑکاؤ کا فطرتی علاج شادی ہے. اب یہ علاج خود دینی فطرت نے تجویز کر رکھا ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھے کہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو وہ ہر کام کو بھول کر صرف جو ہے نا اپنی بھوک مٹانے کی فکر میں ہوتا ہے کہ کیسے میں کھانا کھاؤں اور اپنی بھوک کو مٹاؤں, اور مناسب خوراک ہی اس کو اس فکر سے نجات بخشتی ہے. لیکن مناسب خوراک تک جب رسائی ممکن نہ ہو تو صرف پانی چند گھونٹ پی کر انسان کوئی ہلکی پھلکی یا کوئی آج کل بسکٹ وغیرہ جو ہے کھا لیتا ہے, اور اپنی بھوک کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس سے بھوک کی شدت میں اگرچہ وقتی طور پر کمی ہو جاتی ہے, مگر بھوک کا صحیح علاج مناسب خوراک ہی ہے. اسی طرح فطری طور پر جب بلوغت کے بعد انسان میں جنسی قوت, یا دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنسی بھوک کا احساس بیدار ہو جاتا ہے, اور اسلام نے اس جنسی بھوک کو دور کرنے کی مناسب خوراک شادی تجویز کر رکھی ہے, جس سے نہ صرف یہ کہ جنسی ضرورت ہی پوری ہوتی ہے بلکہ اس میں اور بھی کئی زیادہ دیگر جو ضروریات اور معاشرتی مقاصد کی تکمیل ہوتی ہے. جنسی ضروریات کی تکمیل کے لیے اگرچہ شادی کے علاوہ بھی کئی راستے ہیں, مثلا جس کو مشت زنی کہا جاتا ہے, بدکاری و زناکاری وغیرہ, ہم جن پر وغیرہ, لیکن اول تو یہ راستے جنسی بھوک کے خاتمے کے لیے غیر مناسب ہے, اور پھر ان سے ہر راستہ ان گنت مفاسد کو جنم دیتا ہے. اس لیے اسلام نے کے علاوہ جو تمام جو راستوں کا جو سد باب کرتے ہوئے انہیں حرام و کبیرہ گناہ قرار دیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو جائز طریقہ جو دیا ہے وہ کیا ہے, وہ صرف یہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر جب ہم کہتے ہیں دوسرا نقطہ جو اس میں ہے کہ شادی ایک معاشرتی ضرورت ہے, تو اگر دیکھا جائے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب تخلیق ہوئی اللہ تعالیٰ نے کی, تو یہ جو پوری کائنات کو جو سلسلہ جو قیامت تک چل رہا ہے نا, یہ سارا سسٹم جو ہے نا, تو اس سے افزائشی نسل بھی پیدا ہوتی ہے, اور یہ اصول اتنا ہی پرانا ہے جتنا خود انسان ہے. یعنی یہاں پر جو اگر آپ اس کو تھوڑا سا فوکس کریں, معاشرتی ضرورت نہیں, جب سیدنا آدم علیہ السلام بھی جب تھے نا جنت میں, سیدنا علیہ السلام جب کو پیدا کیا گیا تو ان کا جو گھر تھا وہ کہاں پر تھا, کس روڈ پہ تھا, کس کالونی میں تھا, کہاں پہ تھا, عدن میں. کہاں؟ ایک باغ تھا جنت کا, باغ عدن. نہیں, مطلب میرا مطلب ہے اصل میں تھا جنت میں ہی. لیکن اب مجھے اب بتاؤ, اگر سیدنا آدم جنت میں ہے, وہ وہاں پر بھی کیوں پورے طرح سے سیٹسفائی نہیں تھے, مطلب کیا بات تھی؟ اللہ نے ان کو دیکھو, جہاں پر جتنی بھی ہم عبادت اور ریاضت کر رہے ہیں نا اس دنیا میں, ہم کو مرنا ہے. مرنے کے بعد ہم کیا چاہیں گے, جہنم میں جانا کہ جنت میں جانا؟ سمپل, ہر کوئی کہے گا جنت میں جانا. اب آدم کو تو پہلے ہی جنت میں ڈالا گیا. مجھے بتایا اب جب جنت میں آدم علیہ السلام ہے, وہ وہاں پر پوری طرح سے سیٹسفائی نہیں تھے, یعنی کچھ ان کو لگتا کچھ دیر از سمتھنگ مسنگ, کچھ مسنگ لگ رہا تھا, بیکاز ہی واز alone there. پھر اللہ عز و جل نے انہی کی پسلی سے ان کی بیوی بنا دی. بیوی کے لیے شوہر سکون ہے, اور شوہر کے لیے بیوی سکون ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے بھی آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ شادی کرنا کتنا اہم ہے. تو جس طرح یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ بنی نوع انسان کے لیے شادی ایک فطرتی ضرورت ہے, اسی طرح شادی کا اگلا مرحلہ معاشرتی مصلحت بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے تخلیق کائنات کا جو متناہی سلسلہ شروع جو کیا ہے, جو قیامت تک منتجہ ہوگا, ابتدائے افزائی سے قوم نوح, قوم صالح, قوم لوط اور امت محمدیہ
وغیرہ کی صورت میں نسل در نسل یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ انسانی ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ عز و جل نے ان گنت اشیاء کی تخلیق اور مظاہر قدرت کے کرشمے جاری کیے ہیں، جن میں غیر زیرو دیکھیے آپ اشیاء علاوہ حیوانات، حشرات دیکھے، چرند پرند دیکھے وغیرہ کی صورت میں ذی روح اشیاء بھی موجود ہے۔ جس طرح نسل انسانی کا سلسلہ قیامت تک جاری و ساری ہے، اسی طرح دیگر ذی روح حیوانات و حشرات کا سلسلہ نسل بھی انسان کی خدمت کے لیے قیامت تک کے لیے جاری و ساری کیا کر دیا گیا ہے۔ انسان ہر دور میں جانوروں کا گوشت، دودھ، اون، کھالے، چمڑا وغیرہ چیزوں کو اپنی ضرورت کے لیے قابل استعمال بناتا آ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ آج بھی اربوں خربوں انسانوں کے لیے حیوانات سے ضروریات زندگی کی تمام اشیاء احسن طریقے سے حاصل کی جا رہی ہے، بلکہ اس میں مبالغہ نہیں کہ جس قدر بنی نوع انسان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، اسی قدر ضروریات زندگی بھی وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ بہم پہنچاتے رہتے ہیں اور پہنچاتے رہیں گے، کیونکہ انسان کے لیے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا گیا ہے اور انسان تو اشرف المخلوقات کا شرف نصب ہوا ہے اس کو، اس لیے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول و ضوابط طے کر دیے ہیں تاکہ ان اصول و ضوابط پر عمل کر کے مقصد تخلیق بخوبی پورا کیا جائے، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب کبھی انسان نے اللہ تعالیٰ کے طے کردہ اصول و ضوابط کو پاش کیا، خود انسان ہی تباہی و بربادی کے ہلاکت پر سے دوچار ہوا ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ وما ظلمهم اللہ ولکن كانوا انفسهم یظلمون، اللہ تعالیٰ نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے اپنے نفسوں پر خود ظلم کیا ہے، اور انہی اصول و ضوابط میں سے ایک اصول و ضابطہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی نو آدم کی افزائش نسل کے لیے مقرر کیا ہے جسے ہم شادی سے موسوم کرتے ہیں، یعنی یہ کوئی ویسٹرن کنٹری نہیں کہ جس کو انسان جس سے چاہے زندگی گزارے، جس کی بیٹی اور اٹھائے، کسی کی بیوی اٹھائے، کسی کی بہن اٹھائے تو چلو ٹھیک ہے، یا کسی کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ وی آر ناٹ میریڈ وی آر بٹ وی آر لیونگ ٹوگیدر، تو یہ چیز بھی ان کو دی گئی ہے، تو یہ اللہ عز و جل کے جو اس کا اصول و ضوابط ہے اس کو توڑ موڑ کرنا اور پاش کرنے کی صورت ہے، اور یہ اصول اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ خود انسان ہے، دیٹ مینز دا فرسٹ پرسن جو پہلا جو انسان جو بنایا گیا تھا نا وہ آدم تھا اور اس کی بھی بیوی تھی، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اس میں پنہا فطرتی ضرورت کی تکمیل کے لیے سیدہ حوا علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، تو پھر ان دونوں سے انسانی افزائش نسل کا سلسلہ جاری کر دیا گیا، جیسا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا قرآن کریم میں، یہ آپ کے سامنے آیت ہے، یہ آپ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا، یا ایھا الناس، اب دیکھیں یہاں پر غور کریں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، نہیں، یہاں پر ناس کا لفظ آیا، یعنی اللہ از ایڈریسنگ ایوری ہیومن بینگ، ہیومن کائنڈ، اس سے پہلے ہم کہتے تھے مین کائنڈ، اب پچھلے سال سے جو ہے مائکروسافٹ والوں نے کہا نہیں مین کائنڈ مت کہو، ہیومن کائنڈ کہو، کیونکہ اس سے عورتوں کی تذلیل ہوتی ہے، واجی انگریزی میں بھی تبدیلی ہو رہی ہے اب، تو بہرحال کہا یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں، اتقو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ربکم، جو تمہارا رب ہے، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، اچھا میں نے اپنے تفسیر کلاس میں بتایا تھا کہ یہ جو خلقہ ہے اور جعل، جعل بھی ہوتا ہے بنانا اور خلقہ بھی ہوتا ہے بنانا، کون بتائے گا مجھے اس کا مطلب؟ جی شامر۔ جی شیخ شیخ خلقہ ہوتا ہے کسی چیز کو پیدا کرنا کسی سورس سے، کسی اور چیز سے، اور جالا وہ ہوتا ہے ٹو کریٹ سم تھنگ آؤٹ آف نتھنگ، آپ نے الٹا ہی بولا، جعل ہوتا ہے، جعل کسی چیز کو بنانا یعنی کسی چیز کے ذریعے سے بنانا، ٹھیک ہے، خلقہ ہوتا ہے اصل میں پیدا کرنا فرام نتھنگ، یعنی جس کا کوئی سورس نہ ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ کو ہم ایک نام بولتے ہیں فاطر، فاطر السماوات والارض، کیونکہ جب آج ہم اس دنیا میں کوئی چیز بناتے ہیں ہمارے پاس ایک سیمپل ہوتا ہے، لیکن اللہ کے پاس کوئی سیمپل نہیں تھا، جب اس نے کائنات بنائی، انسان بنایا، باقی چیزیں بنائی، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے الذی خلقکم من نفس واحدہ، تو یہاں پر غور طلب بات ہے کہ من نفس واحدہ، اللہ تعالیٰ نے تم کو بنائے ایک ہی نفس سے، پہلا وہ نفس کون ہے؟ ایک نفس، اور یہاں پر یہ جو یہاں پر غور کرے واحد نہیں کہا گیا، واحدتن ہے ادھر، ہے یعنی مؤنث، کیونکہ نفس مؤنث ہے، یہاں پر نفس کا ذکر ہوا اس لیے واحدتن اس کی صفت لائی گئی ہے، بہرحال یہ عربی گرامر ہے، اس کو چھوڑے،
تو الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا. اب یہاں منہا کے یا منہا ہے ورنہ منہو ہوتا ہے. منہا جو ہے ہا اس لیے نفس کے لیے بولا گیا ہے. تو اور اس کے ساتھ جو ہے اس کا نفس، اس نفس سے بنایا اس کی زوجہا، اس کی بیوی. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر انہی سے پوری دنیا میں بہت سارے مرد اور عورتیں پیدا کیے گئے. اچھا یہاں پر جو ڈارونز کی تھیوری ہے اس کو بھی پاش کیا جا رہا ہے. یعنی جو لوگ آج بھی مسلمان میں کچھ احمق لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم بندروں سے پیدا ہوئے ہیں تو وہ احمق ہے، وہ خود بندر ہوں گے. اللہ عز و جل نے پوری جو دنیا میں جو انسانوں کی آبادی ہے وہ پیدا کی ہے اصل میں من نفس واحدہ، ایک نفس سے، اور پھر اسی سے اس کی بیوی بنائی. اور یہ جو نفس تھا یہ کون تھا؟ سیدنا آدم علیہ السلام. اور اس کی جو بیوی تھی کون تھی؟ حوا. اور انہی سے سارے. تو یہ ڈاروین تھیوری جو ہے یہ بکواس ہے، وہ ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا اسی طرح سے اللہ عز و جل نے دوسری جگہ بات فرمائی ہے، وہ ہے کہ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر دیکھیں جعل ادھر آ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، من انفسکم تمہارے نفسوں میں سے، ازواجن تمہاری. اچھا ازواج جو ہے یہاں پر زوج کی جمع ہے، اس میں سپاؤز میں بہتر ترجمہ ہوگا سپاؤز. وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدہ ورزقکم من الطیبات. اور اسی طرح سے تمہارے ان سپاؤزوں میں سے، ازواجکم تمہاری جو بیویاں ہیں ان کے ذریعے سے تمہارے بنائے بچے بنائے، تمہارے پوتے توتے بنائے، سارے جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نواسے وغیرہ، اور تم کو مزید رزق دیا. ٹھیک ہے، مزید، اور وہ جو صاف صاف جو پاکیزہ رزق ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے. اور تاریخی طور پر یہ بات مشہور ہے کہ سیدنا آدم و حوا علیہ السلام کے ملاپ سے ہر حمل میں بیک وقت لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے ہیں. یہ آپ کو معلوم ہے یہ کیسے ہو گیا؟ اگر یہاں پر یہ پہلے اس آیت کو ہم دیکھتے ہیں، اوپر والی آیت کو. اگر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی نفس کا ذکر کیا پھر اس کی بیوی بنائی، لیکن پھر جو یہاں پر یہ بات کہ نا وہ بس منہما رجالا کثیرا، پھر کیسے بن گئے اتنے سارے؟ دنیا میں کیسے آ گئے پھر اتنے مرد اور عورتیں پوری دنیا میں؟ اور وہ بھی کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی پتلا ہے، کوئی کچھ اور ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ کون بتائے گا؟ غلط ہی بتائے، کوئی بات نہیں. شامر کے علاوہ اور یہاں پر وہ ہے کوئی موجود جو میری بات سن رہا ہے، جس کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہے؟ ڈرے مت آپ بلا جھجک جواب دے، غلط ہی دے، کوئی مسئلہ نہیں. یہاں پر بہت سارے ہیں، محمد اسرار ہے، عشرت ہے، ام عبداللہ، یونس خان، الفت ہے، عبید ہے، تبسم ہے، ساحل ہے، رقیہ ہے، اور رابعہ ہے، قرۃ العین ہے، پروینہ ہے، اویس ہے، نصیر ہے، ماریہ ہے، کتنے ہیں، اماد ہے، اور بہت سارے ہیں. تو آپ لوگ بتائیں مجھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت بنائے تھے، پھر پوری دنیا کی مرد اور عورت کیسے پیدا ہو گئے؟ شامر آپ بتائیں. جی شیخ، پہلی بات تو یہ، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بولا کہ مٹی لاؤ دنیا سے. تو انہوں نے مختلف جگہوں سے مٹی لائی. کسی جگہ پہ کالی مٹی ہوتی تھی، یا کسی جگہ پہ ریڈ، تو کسی جگہ پہ وغیرہ نہیں وغیرہ. وہ تو ہو گئی، وہ تو ہو گیا آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا تھا، وہ چھوڑے. وہ مجھے اس سے بات مراد میں میرا یہ تھا کہ کالے ہوتے ہیں، کچھ کچھ گورے ہوتے ہیں انسان، تو اس کی وجہ یہ بھی ہے. ہاں ویری گڈ ماشاء اللہ. لیکن اور پھر دوس آگے بات ہاں جی. ہاں شی اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، ان کا ووم تھا وہ ڈفرنٹ، ان کے پیٹ میں ڈفرنٹ وومس تھے، ایک ہی نہیں تھی. تو ایک ووم سے ایک جوڑا پیدا ہوتا تھا، تو دوسری ووم سے دوسرا جوڑا پیدا ہوتا تھا، مطلب میل فیمیل. تو ان کو کراس میرج ہوتی تھی اس ٹائم، تو وہ ان کے دین میں الاؤڈ تھا، اللہ تعالیٰ نے کیا تھا. تو پھر حابیل اور قابیل جو بھائی تھے، پھر وہ ان کو اپنی سبلنگس ملی، مطلب اپنی جڑوا میں سے نہیں، ڈفرینٹ جڑوا جو تھے. جو قابیل پہلا بچہ تھا، اس کے ساتھ جو بہن جڑوا ٹوین پیدا ہوئی تھی، تو اس کی شادی نیکسٹ جو ٹوین حابیل اور اس کی بہن جو تھی، تو حابیل کی ساتھ اس کی شادی کراس میرج ہوئی تھی. پھر اسی سے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ جی مطلب آبادی بڑھائی. جی 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 ماشاء اللہ، ویری گڈ ویری گڈ. آج آپ نے میرا دل خوش کر دیا بہرحال، ورنہ تو اکثر جواب الٹے پلٹے دیتے ہو لیکن آج اچھا دیا. تو بہرحال
لیکن یہاں پر بھی افسوس سے کہنا چاہوں گا کہ باقیوں کو کوئی نا وہ اثر ہی نہیں ہوتا جب میں کہتا ہوں کہ آپ بھی ذرا کچھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مجھے نا یہ جو اس بھائی نے ابھی بولا وہ ریپیٹ آپ کر سکتے ہیں جی کیونکہ جی مجھے میں زیادہ بتا سمجھ نہیں آیا. جو انہوں نے دو بچہ دانیوں کا ذکر کیا اس کے بارے میں تو بہرحال مجھے علم نہیں ہے انہوں نے کہاں سے یہ بات لائی ہے، لیکن جو بات اصل میں تاریخی طور پر جو بات مشہور ہے وہ یہی ہے کہ سیدنا آدم و حوا علیہم الصلوۃ والسلام کے ملاپ سے ہر حمل میں یعنی ایوری ڈیلیوری بیک وقت لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے، یعنی ایک لڑکا ایک لڑکی. سیدنا آدم اللہ کے حکم سے پہلے حمل سے پیدا ہونے والے بہن اور بھائی کا نکاح دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے بہن بھائی سے کر دیتے تھے. یعنی مان لیجیے کوئی جب پہلی ڈیلیوری ہو گئی حوا علیہ السلام کی، جب وہاں لڑکا اور لڑکی پیدا ہو گئے نا یہ گئی وہی بارن سے یہ الگ ہو گئے. پھر جب دوسری ڈیلیوری ہو گئی نا وہاں پر بھی بھائی بہن پیدا ہو گئے. جو پہلے ہو گئے تھے نا وہ آپس میں شادی نہیں کر سکتے تھے، یہ اس وقت کی شریعت کا اس وقت رولنگ تھی. ٹھیک ہے، اگرچہ قرآن مجید یا صحیح احادیث میں اس کی تفصیل نہیں ملتی ہے، تاہم اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد و زن کے ملاپ سے بہر طور پر افزائش نسل کا یہ سلسلہ جاری رکھا، جو مختلف اقوام و ملل میں سے گزرتا ہوا سیدنا رسول اللہ علیہ وسلم کی عہد نبوت میں آخری و حتمی صورت میں اٹل اصول و ضوابط کے ساتھ قیامت تک کے لیے جاری کر دیا گیا. یعنی پھر جب دوسری ڈیلیوری ہوتی تھی تو پھر پہلی والی بہن کی شادی دوسرے والے بھائی سے کر دی جاتی تھی اور پہلے والے بھائی کی شادی کر دی دوسرے والے بہن سے. ٹھیک ہے، پھر جب اس کے بعد انہوں نے یہ حابیل اور قابل کا بھی ذکر کیا جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 25 سے لیا گیا ہے، اس میں بھی کوئی ٹھوس ہمارے پاس دلائل نہیں ہے تفصیلا. یہ بات آ رہی ہے ہمارے پاس اس وقت، میں وہ بیان کرنا بھی ضرورت نہیں سمجھتا ہوں. پھر اسی طرح سے دھیرے دھیرے جیسے افزائش نزل بڑھ گئی تو پھر جب ایک وقت آ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ رولنگ بدل دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء اور رسول بھیجے ہیں نا، ان میں پھر ڈفرینٹ رولنگ ہوتی تھی، شریعت جس کو ہم کہتے ہیں نئی کتاب آتی تھی، پھر دھیرے دھیرے رولنگز بدلتی تھی، احکام بدلتے تھے. پھر جب آخری حتمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اس وقت پھر سیدھے کہا گیا کہ نہیں، پھر سورہ نساء میں آپ دیکھیں گے پھر بھائی بہن ماسی خالہ بھانجی وغیرہ سے شادی کرنا حرام ہے. بہرحال وہ ہم آگے اس کو اچھے سے دیکھ سکتے ہیں. تو ہم فی الحال آگے بڑھتے ہیں، تو وہ ہے یہ تیسرا والا پوائنٹ، شادی ایک اخلاقی ضرورت. ٹھیک، شادی ایک اخلاقی ضرورت جو ہے نا، یہاں پر دیکھیے آپ کی اخلاق کے اعتبار سے، یعنی ہمارا جو دین ہے وہ ہمارے اخلاق کو بھی سنوارتا ہے. یعنی جنسی جذبات اور شہوانی خیالات انسان کی فطرت و جبلت میں شامل ہے. دس از جس کو ہم کہہ سکتے ہیں دس از انسٹالڈ ان آور برین اینڈ ان آور باڈی ان آور فطرہ ان آور سسٹم. لہٰذا انہیں دبانے کی کوشش کرنا اس طرح غیر فطری ہے جس طرح ان جذبات کی تسکین کے لیے ہر جائز و ناجائز راستہ اختیار کرنا غیر معقول ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام انسانی فطرت کا خیال کرتے ہوئے ان شہوانی جذبات کو دبانے کے بجائے انہیں پورا کرنے کے لیے شادی تجویز کرتا ہے. اب اگر آپ دیکھیں گے اس میں جو باقی دیگر مذاہب جو ہے نا، مثلا اگر ہم دیکھیں گے عیسائی مذہب اگر دیکھیں گے نا، تو وہاں پر شادی کرنا جو ہے نا معیوب سمجھا جاتا ہے. میں نے وہاں سے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو اچھا بننا ہے تو یو ہیو ٹو اف یو وانٹ ٹو کم کلوز ٹو یور گاڈ دین یو شوڈ ناٹ میری ایٹ آل. تو وہی کہتا ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں نا وہ پریسٹ بشپ نن وغیرہ جو بنتے ہیں نا وہ کیا ہے اصل میں ان کی وہ ذہن میں ہے کہ نہیں، اگر آپ کو واقعی میں خدا اور اوپر والے کے نزدیک تو شادی مت کرو. یہی پرابلم ہے ہندو میں، وہ کہتے ہیں جو اگر آپ کو بھگوان کے نکٹ جانا ہے تو آپ تپسیا کرو فلاں پہاڑ پر اور پھر وہاں آپ جو ہے برہمچاری بن کے رہو. اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ تعالی جو ہے بتائیں گے ابھی آپ کو اور چیزیں. لیکن یہاں پر سمجھنا ہے کہ اسلام کی تجویز کردہ اس راہ سے اگر امغاز برتا جائے تو اس کا نتیجہ اخلاقی گراوٹ اور جنسی بے روی کے سوا کچھ نہ ہوگا. بالخصوص اگر دیکھیں گے آپ نوجوان طبقہ جنسی جذبات سے مغلوب ہو کر غیر اخلاقی راہ پر چلنے نکلتے ہیں اور بالآخر پورا انسانی معاشرہ حیوانی معاشرے کی صورت پیدا کرتا ہے. جیسا کہ اگر ہم دیکھیں گے امریکہ میں، یورپ میں، برطانیہ میں، بلکہ اب تو اب یہاں پر بھی یہ لعنت آ گئی ہے کہ ایک بالغ عورت کا گھر سے باہر نکلنا بہت مشکل ہو چکا ہے.
आए दिन हम देखते हैं फलां पर पे जो है ना सीना जपटी हो गई, फलां पर जो है ज़बरदस्ती हो गई और छेड़खानी वगैरह हो गई वगैरह। फिर वो हिंदुस्तान भी आज ये कहने पर मजबूर होगा कि भई हमारी ख़वातीन को, जो हमारी जो नारियाँ हैं, महिलाएँ हैं, उनको जो है, जो उनको वो वस्त्र पहनते हैं, वो अच्छा होना चाहिए, कि इस तरह ना हो कि फिर जो पुरुष पुरुष है, वो उनकी तरह जो है खिंचाव महसूस। तो हमने, इस्लाम ने तो 1400 पहले यही कहा था। बहरहाल, इस्लाम इस बात को पसंद नहीं करता है कि इंसान अपने अशरफुल मखलूक़ात के दर्जे से हैवानियत व बहीमियत के दर्जे की तरफ तनज़्ज़ुल इख्तियार कर जाए। जैसे कि जो जानवर होते हैं ना, जानवर, अ, जो भी जानवर है, वो उनके यहाँ ऐसा नहीं ना होता कि रिश्ता आ गया, भई भई अब माला मतलब भैंस साहब जो है ना, वो गाय को वरमाला पहनाने जाएँगे। अगरचे मैंने खुद एक बार एक खुतबे में इसका तज़किरा किया था और उसमें वीडियो भी डाला गया था। ये जो हिंदू लोग हैं ना, वो बाज़ाबिता उनकी भी शादी करते हैं। भैंस भाई साहब है, गाय माता है वगैरह। तो वहाँ तो कुत्तों की भी शादी होती है लड़कियों से। ये भी मेरे एक खुतबे में वीडियो मौजूद है ना? बल्कि इस्लाम एक ऐसे, जो मैं कहता हूँ ना, कि पाकीज़ा माशरे की तश्कील चाहता है, जिसमें इज़्ज़त व इफ़्फ़त और असमत व हुर्मत की भरपूर झलक दिखाई देती हो। जहाँ पे आला अखलाक व किरदार और शर्म और हया का मुज़ाहिरा हो। ऐसा ना हो कि कोई किसी के साथ भी कुछ भी जो चाहे करे। इस्लाम चाहता है कि माँ, बहन, बेटी और गैर महरम रिश्तों की तक़दीस का जज़्बा पाया जाए और दूसरों की इज़्ज़त का एहतराम किया जाता हो। जहाँ ना सिर्फ़ ये कि आँखों में शर्म व हया का मादा पाया जाता हो, बल्कि दिल में भी बुरे ख़यालात से पाक हो। मतलब दिल में भी इस तरह के कोई बुरे ख़यालात पैदा ना हो। तो इन अग़राज़ व मक़ासिद की तकमील के लिए इस्लाम ने जिन हमागीर उसूलों व ज़वाबित का इंतज़ाम किया है ना, उसमें से एक ये भी है कि बालिग़ अफ़राद को जायज़ तरीके से बिला ताख़ीर शादी व ब्याह के बंधन में बंधना चाहिए। अब अल्लाह ताला ने जो बात यहाँ पर कही है, जो आपके स्क्रीन पे जो आयत है, ये सूरह नूर की आयत नंबर 32 है। मैंने आधी लिखी है, क्योंकि हमारा इसी से मतलब है। हाँ, ये। अच्छा, इसमें अल्लाह हज़रत फरमाते हैं, व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम में से जो मर्द व ज़न दोनों बेनिकाह हो, उनका निकाह कर दो, और अपनी नेक बख्त गुलाम और लोमड़ियों का भी निकाह कर दो। बहरहाल वो तो हमारे यहाँ अभी फ़िलहाल है नहीं। यहाँ पर बात समझने की ये है कि यहाँ अल्लाह अज़्ज़ा व जल क्या कहता है, कि जो आप में से बेनिकाह हो। अब यहाँ पर इतना ही नहीं, देखिए अपना जो दायरा है वो थोड़ा-सा फ़ोकस आप करें, अपने दायरे को वसी कर दें। Allah Azza wa Jal is not talking about only virgins or unmarried guys. No. अगर कोई औरत है, उसको तलाक हो गई या उसका खुला हो गया, तलाक हो या खुला हो, या उसका शौहर मर गया। अब वो क्या कहती है, ऐसी जाहिला औरत हमें हमारे माशरे में बहुत पाई जाती है। वो कहते हैं कि नहीं, अब तो मैं शादी नहीं करूँगी, मेरा जो बेटा है या बेटी है, मेरी अब यही मेरा सब कुछ है, मेरी मेरा दीन, मेरी दुनिया, जो है चुम रूह तुज़ू, अब तो मैं इसी पर अपनी ज़िंदगी निछावर करूँगी। मतलब वो समझती है, वो जाहिला, वो समझती है कि अगर मैंने दूसरी बार शादी कर दी, या तो तीसरी बार तो सोच सोच ही नहीं सकती है वो, तो कि सब उसको, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती, तीसरी बार 2 शौहर मर गए, अब तो और शादी करेगी। मतलब ये ऐसा होता है। या अगर कोई बेचारा मर्द है, उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं, 2 हो, 3 हो, 4 हो या 1 हो, या कोई भी ना हो। वो कहता है, भई मेरी शादी हो गई थी, मेरी बीवी को बेचारी को अचानक से बीमारी लाहक हो गई, वो गुज़र गई। अब वो कहता है मैं शादी, वो बड़े ना बेचारा, वो दबे अल्फाज में, मैं शादी करना चाहता हूँ। उसको कहते हैं, बड़ा बेगैरत है तू, शर्म नहीं आती है? तुम्हारा बेटा जो है, तुम्हारी बेटी जो है शादी की दहलीज पर खड़ी, और तू खुद शादी करने पर तुला है। अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह इज़ सेइंग व अनकिहुल अय्यामा मिनकुम, जो तुम में से बिना शादी के है ना, उनकी शादी कर दो। अल्लाह अज़्ज़ा व जल हिदायत दे हमारे मर्दों और औरतों को और हमारे माशरे को। मैं इसलिए यहाँ नसीहत करना चाहूँगा कि जिस अल्लाह का आपने कलिमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिस अल्लाह का आपने कलिमा पढ़ा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पढ़ा है, तो इसकी लाज रख ले। उनके फरमूदात को पहले पढ़े, समझे, समझाए, इस पर अमल करे। ये सब चीज़ें जो है ना, ये हमारे बस मसाजिद के मिंबरों तक महदूद हो गई है, या किताबों की अलमारियों की ज़ीनत बन गई है। हमारे असल जो प्रैक्टिकल, जो हमारे माशरे और समाज में जो है ना, उसमें ये चीज़ चली नहीं जाती। अगर कोई बेचारा बेचारी कहे भी अपने माँ-बाप को, तो माँ-बाप कहते हैं उसको, "अच्छा, तो हमें पैदा हो गई कि हम तुम्हें पैदा हो गया? तू हमें सिखाएगी? कर, कर अपना काम, जा अपने कमरे में पढ़ाई कर।"
یہ ہے ہمارا حال. لا حول ولا قوت باللہ. تو اللہ عز و جل جو ہے نا یعنی اس یعنی عفت و پاک دامنی کے پیش نظر جو شخص شادی کرتا ہے نا، اب دیکھیے اس کے بارے میں اللہ عز و جل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا. یہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے. اب بہرحال ہم بھی دعا اللہ سے کرتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائے. اب دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا. یہ دیکھیے تو میں ڈالتا ہوں پہلے. سیدنا ابو ہریرہ ایک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثلاثۃ، تین، حق، یہ اس سے خوش ہو جاؤ گے آپ. ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم عونہم. دیکھیے اس کو بھی میں کامہ ڈالتا ہوں. یعنی تین ایسے افراد ہیں جن کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر دیا گیا ہے. تین بندوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ذمہ لے رکھا ہے. اس میں سے ایک آتا ہے المجاہد فی سبیل اللہ، یعنی وہ ایسا مجاہد، ایک ایسا مجاہد جو اللہ کے راستے میں قتال کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، جہاد جس کو ہم بولتے ہیں. اس کو بھی کہا. اسی طرح سے والمقاتب الذی یرید العدا، یہ آپ کو سمجھ تھوڑا مشکل سے آ گیا ہے. دوسرے اس مکاتب یعنی غلام جو ہے نا وہ آزادی کے لیے جو طے شدہ جو رقم ادا کرنے کا کہتا ہے اپنے مالک سے کہ بھائی میں اتنا کم ادا کروں، تو اب جو اس ارادے سے ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. لیکن ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے تیسرا والا، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ، یعنی تیسرا وہ شخص جو پاک دامنی کی خاطر نکاح کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ بھائی میں پاک دامن رہنا چاہتا ہوں، میں کوئی گناہ کا کام، غلط کام نہیں، مجھے آفرز، پرپوزلز آتے ہیں یہاں وہاں سے، سوشل میڈیا پہ ٹنڈر پنڈر کیا ہوتا ہے وہ پتہ نہیں، اور ایسے چیزیں، لیکن میں ایسا نہیں کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں، تو اے اللہ مجھے حلال جوڑا دے دے. تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ جو بھی ہم میں سے بے نکاح ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مدد کر، ہمارا صحیح انتخاب ہو، ہمیں اچھا جوڑا دے. جن کو دیا ہے اللہ ان کو برکت دے، اور جو بے نکاح ہے ان کو ابھی نکاح کے لیے اپنا قلم اٹھا اور ہمارے لیے جو ہے ابھی لکھ دے نیک جوڑا. جن کے اولاد نہیں ہے اللہ ان کو نیک اولاد دے دے، اور جن کو ہے ان کو صالح بنا دے. آمین. تو یہ حدیث جو ہے یہ جامع ترمذی میں ہے، کتاب فضائل جہاد، کتاب نمبر 20، حدیث نمبر 1655. اور جو دو نکاح تین نکاح بھی کرنے کو جن کی امید ہے، نیت ہے اچھی ہے، اللہ ان کی بھی مدد کرے. تو اچھا میں بس 5 منٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ اختتام کرتا ہوں، پھر ہم سوال جواب لیں گے. اچھا اب اس حوالے سے ایک حدیث میں بولتا ہوں. تو یہاں پر بات سمجھیے کہ ہاں اب تو ہمارے پاس اس کے بعد پھر تیسرا والا نقطہ ہوگا شاید یہ روحانی و نفس، اس کو چھوڑے، اس کو میں کل بتائیں گے. بس اس حدیث پر ہم اختتام کرتے ہیں، پھر زیادہ بولنا جو ہے نا پھر آپ کو یاد بھی نہیں جاتا. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں ان النبی رأى امرأة فدخل على زینب. ٹھیک ہے، دیکھیے یہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، بہت خوبصورت. ہر ایک حدیث خوبصورت ہوتی ہے لیکن کچھ کے ساتھ جو ہے نا ہمارے چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہے. اللہ ہدایت دے ہمارے مردوں اور عورتوں کو. جب کبھی مرد کبھی موڈ میں ہوتا ہے اور جب وہ اپنی بیوی کے پاس آ جاتا ہے تو اس کو کہتا ہے، کوئی شعر بولتا ہے یا کوئی نظم بولتا ہے، کہتا ہے کہ یار آج تو تمہاری زلفیں نا بہت ہی جو ہے پنکھڑی کی ہے. اور وہ جب بے ہودہ جو عورت کبھی ہوتی ہے کوئی، اس کو کہتا تمہیں اور کوئی کام نہیں سوچتا ہے، جاؤ جا کر باہر سے اچھا راشن لاؤ. اب وہ بیچارہ موڈ میں آیا تھا، پھر وہ بیچارہ جو نا وہ اپنے ماتھے پر سر پیٹتا رہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ شاید اس سے بہتر تو فیس بک والی ہی تھی، ہے نا، اگرچہ وہ ورچوئل دنیا ہے. یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، کوئی شادی شدہ مرد بھی جب ہوتا ہے، جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کی نظر کسی عورت پہ پڑ جاتی ہے تو وہ عورت اس کو دل میں بہا جاتی ہے. پھر وہ پیچھے پیچھے اس کے جاتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی فون نمبر دے دو. اب یہاں پر دیکھیے پریکٹیکل حدیث کیا ہے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان نبی رآ، ان کی نبی، اب دیکھیے کن کی بات ہو رہی ہے، نبی محترم حیادار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. رآ ہو گیا دیکھنا، امرأتن ایک عورت کو دیکھا،
अचानक नजर पड़ गई, अब वो अच्छी रही होगी, वो वापस आए, फदखल अला ज़ैनब। अब उस वक्त जो बारी थी उनकी, जो माशाल्लाह बीवियां थी, एक तो नहीं थी, बहुत थी, तो उस वक्त जो बारी थी वो किसकी थी? ज़ैनब की। अब ज़ैनब उनकी दो बीवियों का नाम था, एक तो ज़ैनब बिन्त जहश और दूसरी थी ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा। अब दोनों में से एक बीवी के पास गए रज़ियल्लाहु अन्हा, फ़क़ज़ा हाजतहु व ख़रजा। तो उनके पास जब गए तो अपनी हाजत पूरी कर दी, यू अंडरस्टूड व्हाट आई मीन। व ख़रजा, उसके बाद वापस निकले। तो वक़ाल, अच्छा उसके बाद उन्होंने कहा, जब वो निकले तो वो कहा, क्या कहा? अब ये जो मैंने रेड में लिखा है ना, ये मतन है। इसको हम कहते हैं मतन टर्मिनोलॉजी में। यानी ये रेड जो है इसको मैंने बोल्ड भी कर रखा है। ये इससे यहाँ, इससे पहले जो ब्लैक में था ना, ये रावी की बात थी, सैयदना जाबिर की, हाँ? जाबिर बिन अब्दुल्लाह। अब यहाँ से जो रेड है ये नबी करीम अलैहिस्सलाम के वर्ड्स है। उन्होंने फरमाया, इन्नल मरअता, इन्नल मरअता, ये जो एक औरत होती है ना, तो इज़ा अकबलत, अकबलत फी सूरति शैतान, मतलब औरत जब ज़ाहिर होती है तो वो शैतान की सूरत में ज़ाहिर होती है। फ़इज़ा रा अहदुकुम रअतन, अगर तुम्हारी भी नज़र पड़ जाए किसी औरत पर, उसने भी अपने आप को बहुत सजाया हो, क्योंकि हमारी औरतें भी जब है ना, जब सजती तभी है जब बाहर जाना हो, शॉपिंग के लिए जाना हो, उर्स के लिए जाना हो, शॉपिंग के लिए जाना हो, या फिर उनको अगर डॉक्टर के पास भी जाना हो तो बेचारा शावर तो हॉर्न बजा बजा के थकता है, भाई निकलोगी अब? वो कहती ठहरो, वो ढूंढ रही होती है मैचिंग ज्वेलरी जो इस दुपट्टे के साथ लगाना है। अब जिसका ये हक था बेचारे का, उसके पास तो हमेशा यही लहसुन की बदबू, प्याज का ये भगार, और फटे पुराने गंदे कपड़े और पसीने की बदबू। बहरहाल, व इज़ारा अहदकुम रातन, अगर तुम्हारी नजर पड़े किसी औरत पर, फअअजबत हो, और तुम्हें वो भा भी गए, पसंद भी आए, और पसंद क्यों ना आए, स्टेप कटिंग करके है, गोल्डन हेयर है, ब्लू हेयर है, ग्रीन हेयर है, और बड़े नाखून भी लंगे हैं, एक्सटेंशन किया है नेल्स को, और बहुत ही अच्छा सूट लगाया है, सैंडल भी बहुत अच्छी है, और फिर दुपट्टा भी उसको, उस बालों का भी यहाँ से फ्लिक भी डाले हुए है, पीछे से प्लेन भी करा हुआ है, मर्द तो बेचारा परेशान होता है। तो अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लम फरमाते हैं, फलयअति अहलहु, आप उसके पीछे मत भागो, उसको देखो मत, और उसको जुमला मत कसो, उसको फ़ोन नंबर मत ले लो, उसको तंग मत करो। ये इसीलिए कहा अक़बलत फ़ी सूरति शैतान, ये आपको असल में शैतान उकसा रहा है। उसके साथ तो है ही, उसको तो 2 घंटे ड्रेसिंग टेबल पे बिठाया गया, तभी वो निकली बाहर। कहा जब भी वो फ़अजबतहु, फ़अजबतहु, जब तुम्हें वो अच्छी लगे, फलयअति अहलहु, तू अपनी औरत के पास आ, अपने अहल के पास आ, यानी कम टू योर वाइफ। फ़इन, अब देखिए वर्डिंग क्या है, फ़इन्न मअहा मिस्ल लज़ी मअहा। अल्लाहु अकबर! इसका तर्जुमा मैं क्या करूँ अब? यानी जो उसके पास है वो इसके पास भी है। जो तू वहाँ जाएगा ना, उसको, जो भी तुम्हारा फाइनल फिर डेस्टिनेशन होगी, तो तेरी बीवी के पास भी तो वही चीज़ है ना, वो भी तो औरत है ना। तू उसके साथ अपनी ख्वाहिश को पूरा कर, उसके पीछे मत जा। ये नसीहत करते हैं मर्दों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये हदीस कहाँ है? जामे तिर्मिज़ी में, किताब रज़ा, किताब नंबर 11, हदीस नंबर 1158। इसको नोट कर ले, 1158, अपने मोबाइल एप्लीकेशन में भी देखें आप, उसमें आपको निकलेगा। इसका इंग्लिश तर्जुमा भी आप देख ले। अच्छा, यहाँ पर आप लोग जो है अभी चूँकि म्यूट करके बैठे हुए हैं, कोई बदज़ुन ना हो जाए, कोई हँस भी रहा होगा, भई जो हमारे उस्ताद हैं पता नहीं कौन से चुटकुले मारे, कहाँ-कहाँ से बात ले, देखिए आप बदज़ुन ना हो जाए, और ना ही इसमें कोई गलत मतलब ले। ये मैं इसको तशरीह कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इस तरह की तशरीह ना करूँगा ना, सबकी बात समझ नहीं आती है, ठीक है? तो ये मैं हदीस की तशरीह कर रहा था कि आजकल क्या करंट सोसाइटी में कैसा होता है। तो याद रखिए कि इसमें हमें सीरियस होकर समझना है, सीखना है। तो हमने आज जो बात की, अच्छा इसमें से यहाँ पर देख ही लीजिए, ये पेज नंबर 2 है, और मैंने 44 पेजेज़ हमको देखने हैं टोटल, 45 मैं इसको और भी लिखूँगा। 50 पेज में से हमने भी 2 पेज देखे। यहाँ पर देखिए ऊपर, हमने देखा शादी की अहमियत व ज़रूरत, इसके पेश नज़र हमने कहा शादी एक फ़ितरी ज़रूरत है। फ़ितरी समझते हो ना, फ़ितरत में जो हमारी इंस्टिंक्ट होती है, नंबर 1।
نمبر 2 میں نے کہا شادی ایک معاشرتی ضرورت ہے، ان سوسائٹی میں ایک ضرورت ہے، اگر شادی بھی نہ کرے تو کیا کرے گا، آگے انسان زندگی کیسے بڑھے گا۔ نمبر 3 میں نے کہا شادی ایک اخلاقی ضرورت ہے، یعنی اگر آپ کو واقعی میں کیریکٹر رہنا ہے تو آپ کو شادی کرنا ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ تو یہ میں نے کہا۔ اب جو 4تھ پوائنٹ تھا، شادی ایک روحانی اور نفسیاتی ضرورت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ تو انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور پہلے ہاتھ کھڑا کریں گے، لیکن دھیرے دھیرے پھر انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم سوال لیں گے۔